ध्यान बाबा ये जेड़े लोग अजान तो पहले सलातु सलाम पढ़ते ने ये पढ़ना चाहिए या नहीं ये कित्थों साबित है? अच्छा मैंने एक गल दस ये जेड़े बंदे अजान तो पहले खंगूरा मारदे ने इंज करदे ने ये कित्थों साबित है? ओ भाई जेड़े बंदे अजान तो पहले सलातो सलाम पढ़दे ने वो भी ठीक ने ते जेड़े नहीं पढ़दे वो भी ठीक ने ते बाकी मैं ਇਹਦਾ जवाब तेनू दस देना ते अज जेड़ा माशाअल्लाह जुम्मे दा दिन है सब तो पहले मेरे करीम नबी पाक दी एक हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया कि जेड़ा बंदा रोजाना मेरे ते 1000 दफा दरूद सलाम पढ़दा है दरूद पाक पढ़दा है फरमाया ओ मेरा उम्मती ओ मेरा गुलाम उदों तिकर ओनू मौत नहीं आएगी जदों तिकर ओ जन्नत विच अपना मकाम ना वेख ले। ते हुण एक हदीस होर सुनो ते भाई दा सवाल ये है कि जेड़े बंदे अजान तो पहले आका दी जात ते दरूदो सलाम पढ़दे ने ये कित्थों साबित है ते ये पढ़ना चाहिए है या नहीं? चलो ਇਹਦਾ जवाब भी मैं भाई नु देना। पहले एक हदीस होर सुनो। करीम नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा प्यार नाल मुहब्बत नाल मेरे ते दरूदो सलाम पढ़दा है मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह होएगा की मकाम है? फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिब्राइल अमीन ओनू बांह तो फड़ के खुद पुलिस रात तो गुजारेगा। ते भाई दा सवाल है कि जेड़े बंदे अजान तो पहले दरूद सलाम पढ़दे ने पढ़ना चाहिए या नहीं ते ये कित्थों साबित है? देखो भाई जेड़े बंदे अजान तो पहले दरूद सलाम पढ़दे ने ओ पढ़न ये भी ठीक है ना पढ़न ये भी ठीक है। जेड़े अजान तो पहले इंज करदे ने उन्हां दी किस्मत च एक खंगूरा लिखिया है ते जेड़े अजान तो पहले दरूदो सलाम पढ़दे ने उन्हां दी किस्मत च दरूदो सलाम लिखिया है। बाकी ये साबित कित्थों भी नहीं। जे पढ़ोगे ते अल्लाह सवाब देगा नहीं पढ़ोगे ते तुहाडी किस्मत। ते बाकी हुक्म ये है कि दरूद सलाम ते कुरान पाक जदों दिल करे पढ़ो। नमाज दा टाइम है दरूदो सलाम दा ते कुरान दा टाइम नहीं है। भावें अद्धी राती अख खुले ते अल्लाह दी इबादत करना शुरू कर दो कुरान पढ़ना शुरू कर दो दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो दुआ मांग लो। व्यूअर्स इन्हां चीज़ां दा कोई टाइम नहीं है जदों दिल करे तुसी पढ़ो। ते व्यूअर्स मैं तुहानू कोठी दा विजिट कराना। व्यूअर्स ये थले माहौल चेक करो। व्यूअर्स ये बेडरूम है ते ये जड़ा है ना इत्थे विंडो लग जाएगी ते ताज़ी ताज़ी हवा आएगी। ते हुण अगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पट्टे शट्टे चेक करो तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माहौल चेक करो सीढ़ियाँ है भी बेडरूम है तो इतों चेक करो बाहर का माहौल व्यू चेक करो बाहर का जी कैसा मज़ेदार व्यू है। ध्यान चेक करो मेहमान ने माशाअल्लाह। इतने बेडरूम मेरा वा इतने जरा ना विंडो लवावांगा विंडो साइड से की इतों अगों जरा ना ठंडी ठंडी तो ताज़ा ताज़ा हवा आएगी। इतने मेरा बेड शेड पिया होएगा इतने मैं चस लैके सुता हूँ। बाहर का व्यू चेक करो ये गैराज की छत है। ये फिर मैं पूरा नक्शा इस कोठी का इधर लगाऊंगा स्क्रीन पे। बहुत ही प्यारी अल्लाह ताला ने कोठी की है। चलो बस ये सीधे तो नीचे और ये खिलाड़ियाँ हैं यहाँ पर बाद में ध्यान खान बाय ध्यान खान आज फुल ऊपर चले आओ माशाअल्लाह। फ्रंट अब कोठी का जी जो नक्शा है वो भी मैं लगा दूंगा इसमें इंशाअल्लाह। ध्यान खान मैं आवा ऊपर
بیٹا باہر آ رہا ہے. روزہ تو نہیں لگا نہیں بس ہے؟ اجے محسوس نہیں ہو رہا ابھی بڑھ چیک کرو نقشہ. انشاءاللہ میں نقشہ اتنے لا دوں گا. روزہ تو نہیں لگا تین؟ مجھے کوئی حدیث ہی سنا دو رمضان شریف کی. جی روزے دار جڑے خوش ہو جان حدیث سن کے. جی روزے دار خوش ہو جان گے. یہ حدیث سن کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا واسطے روزہ رکھ دے, تراویاں پڑھ دے, اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھ دے, اللہ تعالیٰ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. چلو آپ نے ایک حدیث کہا تھا, میں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں. کتاب کا نام ہے صحیح مسلم, اس کی حدیث نمبر 2713. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے, اللہ پاک اس بندے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آنکھاں کو نشیلیاں نہیں ایداں دیاں نے, بلی دی بلی دی آنکھاں. ساڈی ایک بلی سی دھیان, تیریاں بھی تے بلی نہیں, تیریاں نہیں, او تیری وڈی بلی دی وڈی بلی دی آنکھاں نے, تیریاں بلی ورگیاں آنکھاں. میاؤں کریے کوئی کر یار, میاں نہیں صحیح کر یار, میاؤں کر میاؤں کر میاں یار. ایویں لگدا جو بلی دا سنگ بیٹھا. صحیح کر تو کر میاؤں ایداں کر کرنا میاں یار. تیری میاؤں اڑ جاندی ہے. ویورز اے کوٹھی چیک کرو جی, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سارے نو دوے اپنے غیب دے خزانے چ, اللہ پاک سارے دی مدد کرے تے اللہ پاک دوے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ہم سب کو زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان شریف کی یہ مبارک گھڑیاں عطا فرمائی ہیں, اور پھر ان گھڑیوں میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور میں دعا دوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس بھیجے ہوئے مہمان کے ادب کے تقاضے صحیح طور پر ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے آقا کریم آپ رمضان شریف کی آمد سے ایک دن پہلے ایک محفل سجاتے تھے, اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے, اور اس مہینے کی شان, اس کی فضیلت, اس کا مرتبہ بیان کرتے تھے, اس لیے کہ میرا کوئی غلام بھی اس کی رحمتوں سے محروم نہ رہ جائے. اور رمضان یہ اللہ پاک کا اس میں صفت بھی ہے. رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا, ختم کر دینے والا. یہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. اور جس طرح اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے, اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا کیے ہیں. اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے, اسی طرح ان 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے. اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے ان کے باقی 11 بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا, اسی طرح اللہ پاک اس ایک مہینے کے صدقے اپنے بندوں کے باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو یہ ماہ رمضان یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہے. تو اس کے دوسرے عشرے میں آپ کے جتنے بھی عزیز بھائی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور آج میرے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جی بندہ مر کے ختم ہو جاتا ہے. او بھائیو یہ بات غلط ہے, بندہ مر کے ختم نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی دنیا میں تھے, اور وہاں سے پیدا
یعنی روحوں کی دنیا، وہاں سے پیدائش کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے، رہنا ہم نے یہاں میں نہیں، جہاں سے موت کے ذریعے ہم عالم برزخ میں جائیں گے، یعنی قبر کی زندگی، برزخی کی زندگی، رہنا ہم نے وہاں میں نہیں، وہاں سے پھر ہم عالم قیامت میں جائیں گے، رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، وہاں سے پھر اپنے اپنے عملوں کے حساب سے یا عالم جنت میں جائیں گے یا عالم جہنم میں جائیں گے۔ تو اب آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت انسان کو مٹاتی نہیں ہے، موت صرف دنیا بدلواتی ہے، کہ جس طرح پیدائش کے ذریعے ہم نے یہ دنیا بدلی ہے، اسی طرح موت کے ذریعے ہم اگلی دنیا میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بندہ مر کے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، عورتیں 12-12 میل سے گھڑے کچے سر پر رکھ کر پانی بھر کر لاتی ہیں، تو پانی کی اتنی قلت ہے جہاں پر زندہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے اگر موت بندے کو مٹا دیتی ہے تو پھر اسے غسل دے کر پانی ضائع کیوں کرتے ہو؟ پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر غریب لوگ کپڑے کے لیے ترستے ہیں، تو بندہ اگر مر کے ختم ہی ہو جاتا ہے تو اس پر 20-22 گز کا لٹھے کا کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور میرے بزرگوں میں اگر محفلوں میں جاتا ہوں نا، وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے غریبوں کی بیٹیاں کچے مکانوں سے ننگے سر نکلتی ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، لیکن جب میں ادھر جاتا ہوں نا اسلام آباد کی طرف، وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے کوٹھیوں اور بنگلوں سے امیر کی بیٹی بھی ننگے سر نکل رہی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ دونوں کا ننگا سر ہونے کا سبب ایک ہے؟ نہیں، غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں، امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ اس کے پاس غیرت نہیں۔ تو اب پھر کسی کا ننگا سر غریبی نے کر دیا اور کسی کا ننگا سر بے غیرتی نے کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت انسان کو مٹاتی نہیں ہے، موت صرف دنیا بدلواتی ہے۔ اگر موت انسان کو مٹا دیتی ہے، ختم ہی کر دیتی ہے، تو اس پر ہم غسل دے کے اسے پانی ضائع کیوں کرتے ہیں؟ 20-22 گز کا لٹے کا کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہیں؟ پھر شریعت کا حکم ہے کہ اسے خوشبو بھی لگاؤ۔ تو اب آپ دیکھو پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زندہ لوگ خوشبو کے لیے ترستے ہیں، تو اگر بندہ مر کے ختم ہی ہو گیا ہے تو اس پر خوشبو ضائع کیوں کر رہی ہو؟ پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس کا جنازہ اٹھا کر چلو، اور ہاں آہستہ آہستہ چلنا، اس کو جھٹکے نہ لگے۔ پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس کا منہ کر دو قبلے کی طرف۔ تو اگر بندہ مر کے ختم ہی ہو گیا ہے تو اس کا منہ قبلے کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ آواز آئی، اے نادان، اس نے صرف دنیا بدلی ہے، اسے غسل بھی دے، سفید لباس بھی پہنا، اسے خوشبو بھی لگا، اس کا منہ بھی قبلے کی طرف کر۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تو منہ پر مٹی ڈال کر واپس آ جانا ہے، اسے چند گھڑیوں کے بعد دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں، اے مت سوچو کہ میں نمازاں زیادہ پڑھتا ہوں تا اللہ نے میرے عزت دیتی ہے، اے تواڈا تے میرا کمال اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے نال دی وجہ تو ہے کہ اللہ رب العزت نے نا اے پچھلی قوماں دے عیب، انہاں دے گناہ، عذاب، برائیاں، بدکاریاں قرآن وچ بیان کیتیاں، انہاں دی خطاواں قرآن وچ بیان کیتیاں، انہاں تے جڑا عذاب بھیجیا او قرآن وچ بیان کیتا۔ پر جدوں واری آئی ساڈی، میں عرض کیتی یا اللہ توریت وچ بھی ساڈیاں شاناں، زبور وچ بھی ساڈیاں شاناں، انجیل وچ بھی ساڈیاں شاناں، تے نال قرآن مجید وچ بھی ساڈیاں شاناں، مالک انہاں دے اے
اللہ بے شک بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ایک غار وچ گئے جا کے ویکھیا کہ ایک بابا بیٹھا سی پوچھیا کہ اے بابا تو کون ہے وہ بابا کہندا ہے میں اللہ دا بندہ پوچھیا بابا کی پیا کردا ہے بابا کہندا ہے میں اللہ دی عبادت فرمایا کدوں دی بابا کہندا ہے پیارے نبی پوری زندگی ہو گئی ہے میں ایتھے بیٹھ کے اللہ 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 ہی کردا پیا تے پیارا نبی بڑے خوش ہو کے کہندے نے اے بابا اے تیرے رنگا ثواب تے کسے نوں لبنا ہی نہیں تیرے رنگا ثواب تے کسے نوں لبنا ہی نہیں آواز آئی پیارے چپ کر جا میں سب تو آخر میں ایک نبی دیاں گا او نبیاں دا نبی ہوئے گا لچاریاں دا چارہ بے سہاریاں دا سہارا ختم نبوت دا تاجدار نبی ہوئے گا اونوں ایک امت دیاں گا او دی امت خیر ہوئے گی پھر او دی امت میں ایک مہینہ دیاں گا مہینے دا نام ہوئے گا ماہ رمضان فرمایا اس بابے دی پوری زندگی دی عبادت ایک پاسے مصطفیٰ دی امت دی ایک مہینے دی عبادت ایک پاسے سبحان اللہ میرے بھائیو دعا ہے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے